अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम डिबेट सां गॾु मां मुंहिंजो मेज़बान फयाज़ नाइच। नाज़रीन, अॼु गुफ़्तगू कंदासूं मुल्क जे अहम इशूज़ जे हवाले सां ऐं शुरूआति कयूं था ॿ टे शयूं अॼु के प्रोग्राम में डिस्कस कंदासूं। अॼु के प्रोग्राम में इहो बि डिस्कस कंदासूं त पाकिस्तान जे अंदरि जॾहिं क़ौमी असेंबली जेके बिल पास कया उहे जेकॾहिं सदर साहिबु बग़ैर सही करण जे वापसि करे छॾिया त उहो आख़िर कानून कीअं थी वियो आहे ऐं उहो नोटिफाए कीअं थी वियो आहे कानून जी हैसियत में। ऐं उनखां पोइ जॾहिं सदर साहिबु उनजी तरदीद कई त मूं जेको आहे अहिड़ो को बि अहिड़े कंहिं बि बिल ते सही न कई आहे। उहे ॿ जेको आहे बिल जेके हुआ, हिकिड़ो उन्हनि में आर्मी एक्ट हो जंहिंमें तरमीम कई वई हुई ऐं उनखां अलावा हिकिड़ो ॿियो बिल जेको हुयो उन जे हवाले सां जेके तरमीमुनि जो जेका कयूं वियूं क़ौमी असेंबली सेनेट जे पारां, पर सदर उन ते सहियूं न कयूं, पर उहो कानून नोटिफाए थी वियो आहे। इहे कीअं थिया ऐं उनजी कहिड़ी हैसियत आहे इन ते गुफ़्तगू कंदासीं। उनखां पोइ जेको आहे पाकिस्तान जे निगरान वफ़ाक़ी हुकूमत जेका डिस्कोज़ आहिनि, यानी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ जेके आहिनि बिजली जूं, जीअं हेस्को आहे, सिपको आहे सिंध में, ईअं जेको आहे पंजाब जे अंदरि ॿियनि मुख़्तलिफ़ फैलाव मुल्क जे इलाइक़नि में जेको आहे कंपनियूं आहिनि, उन्हनि कंपनियुनि खे सूबनि जे हवाले करण जो फ़ैसिलो कयो आहे। उहो छो फ़ैसिलो कयो वियो आहे? यकीनी तौर ते उनजो हिकिड़ो वॾो सबबु इहो आहे उहे कंपनियूं जेके हुयूं उहे लॉस में हुयूं ऐं उहे जेको रिकवरी प्रॉपर न पियूं करे सघनि, जंहिंजे करे तव्हां ॾिठो त अक्सर इहो चयो वेंदो हो त जेका अरिड़हं कलाक लोड शेडिंग थिए पई, उनजो सबबु इहो हुयो त उहे कंपनियूं जेके आहिनि उहे रिकवरी करे न पियूं सघनि। सूबनि वटि ईंदियूं पोइ छा थींदो? सूबनि खे इहो फ़ाइदो आहे या नुक़सानु आहे? चवनि पिया त अरिड़हीं तरमीम जे रूह मुताबिक़ असां इहे कंपनियूं सूबनि जे हवाले करे वफ़ाक़ जे अख़्तियार सूबनि खे न आहिनि, पर ॿिए तरफ़ इहा बि ॻाल्हि आहे त उहे जेका आहिनि हिकिड़ियूं नाअहल माण्हू जेके वफ़ाक़ भर्ती कया उन्हनि जेको आहे एॾे वॾे अरसे खां वठी जेको करप्शन जो निज़ाम आहे इन कंपनियुनि ठहण खां पहिरियों इहे सॼा वापडा जे अंडर में ईंदा हुआ ऐं इहे सालनि जो हिकिड़ो जेको निज़ाम आहे, जेको हिकिड़ो अॾोही खाधल निज़ाम आहे, उहो निज़ाम जॾहिं सूबनि जे हवाले थींदो, उहे हिकु अॾोही खाधल जेके तरीक़ेकार ते कमु कंदड़ जेके माण्हू आहिनि, इहो जेके मुलाज़िम आहिनि वफ़ाक़ जा, उहे बि सूबनि जे हवाले थींदा त सूबनि खे ख़ुदि जेको आहे हिकिड़ो उन हवाले सां कहिड़ो फ़ाइदो पवंदो या नुक़सानु पवंदो, उन ते बि गुफ़्तगू कंदासीं। उन सां गॾोगॾु नाज़रीन, अॼु साउथ अफ्रीका जे मुल्क जोहान्सबर्ग में जेका आहे ब्रिक्स यानी ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना ऐं साउथ अफ्रीका हिकिड़े 5 मुल्कनि जो ब्लॉक आहे जेको G7 मुल्कनि जे मुक़ाबले में ठाहियो वियो हो। इहे दुनिया जूं 5 मईशतूं आहिनि जेके तरक़ी कंदड़ मईशतूं आहिनि ऐं उहे मईशतूं जेके तमामु तेज़ी सां तरक़ी पियूं कनि ऐं उन्हनि मईशतुनि जे जेको आहे ग्रुप जो अॼु इजलास आहे ऐं उनमें 4 मुल्कनि जा सरबराह जेके आहिनि उहे शी जिनपिंग साहिबु, थोरे नरेंद्र मोदी साहिबु ऐं पंहिंजो जेको आहे ब्राज़ील जो लौला साहिबु जेको आहे उते पहुची विया आहिनि, पर रशिया जो प्यूटन उते न पहुतो आहे। उनजो सबबु इहो आहे त छाकाणि त रशिया जे ख़िलाफ़ु प्यूटन जे ख़िलाफ़ु जेको यूक्रेन वार जे करे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो जेको आहे उहो वारंट निकितल आहे ऐं साउथ अफ्रीका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो जेको चार्टर आहे उनजो सिग्नेटरी आहे। तंहिं करे जेकॾहिं प्यूटन उते पहुची हा त साउथ अफ्रीका जी बुनियादी ज़िम्मेवारी हुई त उहा उनखे गिरफ़्तार करे हा। तंहिं करे प्यूटन साहिबु उते न पहुता पियो और प्यूटन साहिबु जेको आहे उते ख़िताबु कंदा वर्चुअली, पर उन जॻह ते रशिया जो वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ जेको आहे उहो उते पहुतल आहे। ब्रिक्स जी एजेंडा में 2 मुख्य ॻाल्हियूं आहिनि, उन ते बि गुफ़्तगू कंदासूं। अॼु जो प्रोग्राम में असांखे हसब रिवायत जॉइन कयो आहे साईं शाहीन कुरैशी साहिबु, मुल्क जा सीनियर सहाफ़ी ऐं नामायत तर्ज़ निगार असां सां गॾु आहिनि ऐं प्रोग्राम जी शुरूआति कयूं था। कुरैशी साहिबु सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम फयाज नाइक साहब। कुरैशी साहब, ये सदर ने सही नहीं की, वापस लौटा दिया, लेकिन फिर भी वो कानून बन गया और जो अपना हमारे वज़ीर कानून और वज़ीर इत्तलात अपना ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन लोगों ने कहा कि अगर सदर सही ना भी करे तो भी ये कानून बन जाता है, लेकिन जो नोटिफिकेशन हुआ वो उसमें लिखा गया है विद द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। तो ये क्या माजरा है? किस तरह की कानून बन रहे हैं पाकिस्तान के अंदर? देखिए, 2 इस पे राय हैं। एक तो ये है कि
انہوں نے عارف الوی صاحب نے بالکل طفلانہ اور بچگانہ جو ہے معاملات پہلی دفعہ ایکسپوز کیے ہیں کہ اتنی اہم نوعیت کا اگر بل ہوں جس کے اندر جو ہے آرمی ایکٹ ہو اور دیگر جو ہیں آفیشیل سیکرٹ ایکٹ جیسے ہوں، اور جس طرح وہ ان کی جو ہے ٹویٹ بتا رہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو اللہ کا نام لے کے کہہ رہے ہیں میں ڈس ایگری کرتا تھا، تو جب آپ اس کو تسلیم نہیں کرتے تھے تو اس کو اتنا ٹائم بار کر کے بھیجنے کا کیا ضرورت ہے؟ آپ اسی وقت اپنے اعتراضات لکھیں اور بھیج دیں کہ بھئی میں اگر کسی چیز کو مانتا نہیں ہوں تو میں اسے کہہ دوں کہ آئی ڈو ناٹ ڈس ایگری، یہ فلانی چیز کی وائلیشن ہے، اس میں فلانے حقوق جو ہیں متاثر ہوتے ہیں، یا فلانی چیز کی جو ہے کارروائی اور ضابطہ پورا نہیں کیا گیا، جو بھی ایک نقطہ نظر ہے، جب آپ اس سے ڈس ایگری کرتے ہیں اسے آپ واپس بھجوا دیتے ہیں. جبکہ یہاں پہ یہ بھی چیزیں سامنے لائی گئی ہیں اور سوشل میڈیا پہ بھی موجود ہیں، جس طرح کے میڈیا کے لاز کے اوپر انہوں نے بھیجا تھا واپس اعتراض لگا کر، اور دیگر جتنے بھی انہوں نے بھیجے ان پہ اعتراض لگا کے انہوں نے بھیجا ہے اور واپس بھیجا ہے. پھر وہ جو ہے اگلا پروسیس شروع ہوا ہے. تو جس طرح احتجاج جیسے جو ہے ماہر قانون یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس کے 2 فیزز ہیں 75A and 2، تو اس کے اندر یہ ہے کہ جی آپ اگر اعتراض کرتے ہیں تو بھیج دیں، تو وہ اس میں صرف نظر کر رہے ہیں احتجاج کے، آپ کو اس کی وجہ بتانی چاہیے. کیونکہ میرا اس میں قانون جانے بغیر استدلال یہ ہے کہ اگر ایک قانون ہے، آرمی ایکٹ ہے، اس کے اندر آپ کوئی تبدیلی کر رہے ہیں، قانون بدل رہے ہیں، تو آپ کچھ لکھے بغیر جب واپس بھیج دیتے ہیں تو ہاؤس اور منتخب جو ہے اراکین کو کیسے پتہ چلے گا کہ صدر کی ریزرویشن کیا ہے؟ کہ کیا وہ پورے جو ہے آرمی ایکٹ کو ہی ختم کر دینا چاہتے ہیں، یا آرمی ایکٹ کی کوئی اسپیسیفک ایسی شق ہے جس پہ ان کو جو ہے ریویو کے لیے وہ سجیشن دے رہے ہیں، یا 8 جو ہیں اس کے اندر سجیشن ہے، 5 ریویو کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، 7 کہہ لینے کے لیے کہہ رہے ہیں، یا وہ کہہ رہے ہیں آرمی ایکٹ کو ہی ختم کر دو یا آرمی کو ختم کر دو. تو یہ چیزیں بڑی ایبسٹریکٹ ہیں، اور جس طرح سے ہوئی یہ کوئی اچھا اومن نہیں ہے کہ 24 گھنٹے جو ہے ہمارے میڈیا پہ چلتا رہا کہ صدر عارف الوی نے دستخط کر دیے. یہ اگر میں سمجھتا ہوں کہ نارمل انسان، عام سادہ آدمی بھی ہو، اور آپ صدارتی جو ہے ذمہ داری اور جو ہے آئینی سب سے بڑا عہدہ بھی لے کے بیٹھے ہوں، مسلح افواج کے آپ سپریم کمانڈر بھی خود کو سمجھتے ہوں، اور آپ کو جو ہے تحفظ بھی ہو کہ آپ کو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا، تو آپ اتنی غیر ذمہ داری نہیں کر سکتے. جو ہی ٹی وی پہ یہ بات آئی تھی کہ صدر نے کر دیا، آپ کی طرف سے پریس ریلیز آنی چاہیے تھی کہ نہیں یہ غلط فہمی ہے، یہ ایسا نہیں ہوا. قریشی صاحب اس میں 2 معاملات ہیں. ایک تو معاملہ یہ ہے کہ ہمارے جو صدر محترم ہیں وہ کتنے عرصے سے، اور خاص طور پر جب سے یہ گورنمنٹ نئی بنی تھی، جو عمران خان کی حکومت ختم ہوئی تھی اور اس کے بعد جو اپنا شہباز شریف صاحب کی حکومت آئی تھی، اس وقت سے صدر اور حکومت کے درمیان جو تعلقات تھے وہ کوئی آئین کے دائرے کے بنیاد پہ صدر صاحب کام نہیں کر رہے تھے. اس کی اپنی وہ جو اپنی ایفیلیشن ود دا پارٹی تھی وہ کھل کے سامنے آئی، اور اس کے آئینی طور پر جو اس کے عہدے کا رتبہ تھا یا اس کی جو اپنا وہ ایک قسم کی جو سینکٹیٹی تھی وہ ہمیں بار بار متاثر ہوتے ہوئے نظر آئی. لیکن وہ ساری باتیں اپنی جگہ پر، وہ صدر کے بنیاد پر، کیونکہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اس وقت کہ پاکستان کے اندر ایک ایسا صدر بیٹھا ہے جو نہ تو اس قانون پہ اعتراض کرتا ہے نہ اس پہ دستخط کرتا ہے. تو یہ تو مطلب ہے کہ آئینی ذمہ داری ہے، یا تو آپ اعتراض جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ اعتراض کریں، یا تو اس پہ دستخط کر دیں، لیکن وہ کوئی نہیں کرتا. تو اس کی آئینی ذمہ داری ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک چوائس استعمال کرے، یا تو وہ دستخط کر دے یا اس پہ اعتراضات لکھ دے. لیکن اس نے کوئی نہیں کیا، تو اس نے اپنی آئینی ذمہ داری پوری نہیں کی. یہ تو ایک سارے معاملے کا لیکن وہ غیر آئینی ذمہ داری تو پوری کرتے ہیں نا کہ قومی اسمبلی عمران خان کے کہنے پر توڑ دیتے ہیں. پی ٹی وی پہ حملے کی ان کی آڈیو جو ہے موجود ہے. کراچی کے اندر 6 انچ پانی کھڑا ہوتا ہے تو وہ کشتی لے کے اور لائف جیکٹ پہن کے آ جاتے ہیں اور تصویریں سوشل میڈیا پہ چلاتے ہیں، جو کہ ایک ڈاکٹر اور پڑھے لکھے آدمی کے شان شان نہیں تھا. اگر یہ سارے اقدامات قومی وہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ، لیکن اگر صدر نے صحیح نہیں کی ہے تو وہ قانون کیسے بن سکتا ہے؟ یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے نا. درست بات ہے، میں اس بات سے متفق ہوں کہ وہ اس کے اندر وہ سقم باقی رہ جاتا ہے
کہ بھئی وہ قانون جب بنے گا جب ان کے دستخط ہوں گے. تو اس کے اندر دو باتیں کی جا رہی ہیں جو میں بالکل اندر کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو جمہوری قوتیں ہیں وہ بھی اس کے اندر خاموش ہیں کہ بھئی چونکہ وہ دل سے بادل ناخواستہ جو کچھ بھی ہوا وہ نہیں چاہتے کہ اس طرح جو ہے کل کو کسی کو اٹھا لیا جائے آفیشل سیکرٹ ایکٹ میں. تو سب خاموشی ہے ہر طرف. جس طرح سے عارف الوی صاحب نے پی ٹی آئی کو بھی خوش کیا اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی خوش کیا تو دیگر لوگ بھی اسی طرح چاہ رہے ہیں. دیکھیے جب وہ اپنے پرنسپل سیکریٹری کو ہٹا دینے کا عارف الوی کہتے ہیں اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں حلف دینے کے لیے تیار ہوں اور تمام ثبوت پیش کر دوں گا, تو نہ ان کے خلاف انکوائری کی جا رہی ہے اور ان کو ہٹا دینے کی بات کر دی گئی ہے صرف. تو کہنے کا مقصد ہے کہ چیزیں بڑی شیڈی ہیں. موجودہ جو دور ہے جس کے اندر پہلے سے بھی ایسی چیزیں چل رہی ہیں کہ کچھ چیزوں کے اندر صاف ستھری بات نہیں ہے. جس طرح میں فرحت اللہ بابر صاحب کا ذکر کروں گا کہ انہوں نے کہا کہ جو ہے یہ ڈیم ٹو بی کیسے کلیئر ہو جائے گا کہ بھئی جب تک جو ہے کسی کے دستخط ہی نہیں ہے پاکستان کا قانون کیسے ٹھہرے گا کہ اگر کہیں کسی دراز میں کوئی چیز پڑی بھی ہے تو ہم تصور کر لیں کہ یہ قانون بن گیا ہے. تو نہ وہ اس طرف وہ پورا ہو رہا ہے کہ وہ قانون بن گیا ہے, نہ صدر نے کوئی ذمہ داری ادا کی ہے. تو اس طرح کی صورتحال بن چکی بھی ہے اور اس کے اندر نہ بھی کوئی انکوائری انیشیٹ کر رہی ہیں, نہ جو ہے نگران حکومت نے انکوائری کا آرڈر کیا ہے, جبکہ ادھر سے صدر الوی نے قریشی صاحب ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد آ کے باقی موضوعات پہ بھی بات کرتے ہیں. ناظرین سنگر جو وقفہ اٹھا وقفے کا میں موٹی پروگرام کرتے ہوئے انداز نہ کرے. ویلکم بیک ناظرین پروگرام جس سلسلے کے اگتے ودائیوں گفتگو لندڑ ہوئی ملک کے سیاسی منظرنامے تے قانون کے بارے میں گلائیو پیا پر ہانے ان معاملے کے تھرو اگتے ودائیوں تھا. قریشی صاحب یہ جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز صوبوں کے حوالے کی گئی ہیں, ایک تو مسئلہ اس میں یہ آتا ہے کہ ایک نگراں حکومت اتنے بڑے فیصلے کس طرح کر رہی ہے جو کہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹس کے درمیان ہونا چاہیے. دیکھیے اپنا فیاض نائک صاحب بات یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہو رہی ہیں جس کے اندر اقتصادی معاملات کے اندر جو ہے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ انگیج ہوتی جا رہی ہے اور یہ شہباز شریف کے دور میں ہی شروع ہو گیا تھا جس کے اندر آپ گرین پاکستان اور منرل کے جو وسائل کی فروخت سمیت دیگر معاملات ہیں اس کے اندر جس طرح سے ان کا کردار جو ہے ڈیفائن کیا گیا, جبکہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ معاشی استحکام کے لیے بھی اور سیاسی استحکام کے لیے بھی ضروری تھا کہ نئے انتخابات کی مدت آ گئی ہے تو انہیں کرایا جائے اور نگران حکومت بنا لی جائے. نگران حکومت اسی طرح جس طرح گورنر سندھ اچانک آ گئے اس طرح سے ایک حکومت آ گئی اور کاکڑ صاحب کسی لسٹ میں نہیں تھے. اب وہ فیصلے ہونے شروع ہو گئے ہیں اور وہ اپنی جو ہے اپنا ایکٹیویزم دکھاتے پھر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جو الٹیمیٹ جو ہیں سنگین چیلنجز جس کے اندر اس کے اقتصادی اور سیاسی اور عالمی خارجہ معاملات ہیں, جس طرح آپ نے آج برکس کا بھی ذکر کیا, تو کہنے کا مقصد ہے کہ اس میں پاکستان جو ہے کچھ سنجیدگی اور کوئی پالیسی سازی کے اندر نظر نہیں آ رہا کہ ایک سلیکٹ کر کے آپ نگران سیٹ اپ لے آئیں اور وہ اتنے بڑے بڑے فیصلے کریں جس طرح کے شہباز شریف گرین پاکستان میں جو ہے $5 بلین لانے کے لیے ساری سبزی دے دیں گے اور جس پہ قیصر بنگالی صاحب یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جناب یہ آپ نے افریقہ میں بھی یہ تجربہ کیا گیا تھا اور تمام جو ہے زرعی پیداوار جو ہے وہ ان کے جو زمینوں کو معاہدے کرتے ہیں ان کے چلی جاتی ہیں اور ہارڈلی تھوڑی سی دیتی ہے اور آپ کے وہاں عوام کو جو ہے اور بھی وہی پروڈکٹ جو ہیں زرعی ہوں یا کچھ ہوں وہ مہنگی ملتی ہیں. آپ کا حق جو ہے وہ آپ وڈرا کرتے ہیں. اس میں جو میں اور آپ پہلے ایک پروگرام میں ایتی صلاح دیکھیں قریشی صاحب فوکس کرتے ہیں اس بات پہ کہ یہ نگراں سیٹ اپ چلے غلط فیصلے کیے تھے شہباز شریف نے, لیکن ایک الیکٹڈ گورنمنٹ تھی, اس کو اسمبلی کا مینڈیٹ تھا, الیکٹڈ پرائم منسٹر تھے, وہ اگر غلط فیصلے بھی کر رہے ہوں تو فیصلوں پہ کرٹیسزم ہو سکتا ہے, لیکن نگراں سیٹ اپ کیسے اس طرح فیصلے کر سکتا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ تسلسل تو اسی سارے سلسلے کا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کو پلیز کرنے کی پالیسی تھی شہباز شریف کی وہ بھی غلط تھی. دیکھیے جمہوریت کے اندر بھی شمولیت اور انکلوسیونیس کی بات کی جاتی ہے کہ جب آپ کی جو ہے
पार्लियामेंट का ये नक्शा हो, इस्तीफे हुए में क्योंकि हो, अगर ये फैसला तो अगर लेकिन जो मैं ये आज कहता का हूं, कल निगरान का तो बिल्कुल फाउल है ना कि देखिए, मैं तो ये कह रहा हूं कि उसके अंदर भी जो है जिस तरह कानून साजियां की गई हैं वो भी पूरी शमूलियत और कमेटियों के प्रोसेस से होनी चाहिए थी। इस तरह शहबाज शरीफ ने जो इस्टेब्लिशमेंट का रोल इक्तसादियात में डिफाइन किया वो भी डिबेट के बगैर किया गया पार्लियामेंट में। इसी तरह ये तो बिल्कुल ही खिलाफ वर्जी है कि निगरान सेटअप ऐसा लाया गया है कि जिसके अंदर अब डिस्कोज का मामला आ गया है और आप 18वीं तरमीम के जो वसाइल हैं उन पर नजर रख रहे हैं कि जो है जो सब्सिडी देंगे उसके इख्तियार भी दे रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हो सकता है कि सियासी जमातें ये समझें कि चूंकि वफाकी हुकूमत के जरिए बिजली की चोरी रोकना और जो है गैर पैदावारी उसके जो सारे सिलसिले हैं उसको रोकना, एक उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है जो कि सूबाई सतह पे ही मुमकिन है पुलिस के जरिए चोरी की इत्तला देने के लिए। लेकिन बात यह है कि ये इतनी क्या जल्दी थी कि इंतखाबात पे आप अपना फोकस रखिए और इंतखाबात के बाद जो है तमाम लोग मिल के कहीं मामलात वो करेंगे कि जी आपके पास बिजली के कितने वसाइल हैं, डिस्पोज के कितने वसाइल हैं, आपके सूबे में कितनी गैस है, आपको सिंध को क्या गैस मिल रही है। तो जो सियासी इंगेजमेंट होती है तो सियासी पार्टियां आपस में मिल के जो है ना गुडी गुड फैसले कर सकते हैं और जो है वो किसी को कुछ कंप्रोमाइज कर लेता है, कोई किसी को किसी और जगह पे गैस में अकोमोडेट कर लेगा, कोई किसी को पावर टैरिफ में, क्योंकि अब पावर टैरिफ भी जो है वो सबका यूनिफॉर्म नहीं होगा। तो पावर टैरिफ कैसे होगा, किस तरह उनका फी यूनिट कॉस्ट निकाली जाएगी, कहाँ पर हमारा हाइड्रो है, कहाँ थर्मल है, ये बड़े मामलात ऐसे हैं जिनके अंदर बहुत सारी वर्किंग की जरूरत थी, जिसके अंदर सियासी जो है ओनरशिप लेने की जरूरत थी कि फैसलों के अंदर तमाम सियासी स्टेक होल्डर जो हैं मिलकर कंसेंसस कर लें, जिस तरह 73 के आइन पे कंसेंसस हुआ था कि किसी के अंदर ऐसा नहीं। अब जब ये हो गया है, अब ये फैसले हो गए हैं कि अब ये होगा, तो अब उसके बाद नेपरा का क्या रोल बनेगा? नेपरा इतना बड़ा हाथी आप पाल रहे हैं, वो क्या करेगा फिर जब टैरिफ जो है वो डिफरेंट होंगे और सूबों ने अपने उस पे करना है फैसले। लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो बिजली पैदा होती है वो उसमें बहुत बड़ा एक फर्क है पर यूनिट की कॉस्ट जो होती है। यानी आप अंदाजा करें कि अगर जो पानी से जो अपना हम हाइडल से जो बिजली बनाते हैं वो 6 रुपीज पर अपना यूनिट पड़ता है हमें, तो हम जो है फर्नेस ऑयल से या उससे जो अपना जो बाहर की जो अपना गैस से जो बनाते हैं तो वो हमें 60 रुपीज से भी ज्यादा पड़ता है। इतना ज्यादा फर्क है। अगर इतना ज्यादा फर्क है तो अब जो बिजली बन रही है अब तो सारी आ रही है नेशनल ग्रिड के अंदर, और फिर वो और जो कंपनीज के साथ मुआहदे हैं वो भी तो वफाकी हुकूमत ने किए थे कि हम बिजली लें या ना लें, हम आपको पे करेंगे। चाहता था कि आप बिजली बनाएं या ना बनाएं आपको पैसे मिल जाएंगे, आपको पे करेंगे, और अगर आपको हम फ्यूल मुहैया न कर सके अपना उस बिजली बनाने के लिए आपके कारखाने के लिए, तो वो आप बिजली ना बनाए लेकिन आपको पे करेंगे। ये सारी जरूरतें अब सूबा तो फर्नेस ऑयल नहीं खरीद करेगा, सूबा तो जो है वो अपना जाके अपना LNG के मुआहदे नहीं करेगा। किसी को नहीं कहेगा कि आप क्या मंगवाएं क्या ना मंगवाएं, या उसके पास ऐसा पूल नहीं है कि वो सरहद के अंदर वाटर बॉडी बना के कहे कि भाई हाइडल पे फोकस रखें। तो फिर कल को अगर सिंध जो है यहाँ पे अल्टरनेट एनर्जी पे बात करता है तो दूसरी जगह प्रॉब्लम होगा। तो इस तरह के बहुत ज्यादा हल तलब मामलात को डिस्कस करने के लिए, जिसके अंदर प्रोफेशनल्स को भी बैठने की जरूरत है, कानून साजों को भी बैठने की जरूरत है, जिसके अंदर लीगल जो हैं और बिजनेस एडवाइजर्स को भी बैठने की जरूरत है। आलमी मुआहदों की हैसियत कैसी है, अब ये KESC की जो पोजीशन है कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई की, उसके अंदर जो कुछ ये PTI वाले उनसे पैसे लेते रहे हैं, पहले MQM लेती रही, ये क्या कुछ होता रहा है। और वहाँ पे कॉपर की तारें बिक गई, एल्युमिनियम की तारें आ गई हैं, और वो सारा कुछ जिस तरह सारा कौम के सामने है कि ये एक निगरान हुकूमत के बना के आप जो हैं एक सेनेटर साहब को ला के और इस तरह के अहम तरीन फैसले जो कल को मुल्क के मुस्तकबिल, मुल्क के सियासी मुस्तकबिल, मुल्क के इक्तसादी मुस्तकबिल
اور کل کو عالمی معاہدوں کی پاسداریوں کی کمپلیکیشنز نہ ہو جائیں، کیونکہ جب بھی اسٹیبلشمنٹ نے ریکارڈنگ اور دیگر معاملات جو ہیں بذریعہ جو ہے جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ کروائے ہیں، ان کے کانسیکوینسز جو ہیں وہ ملک کی اقتصادیات کے لیے نقصان دہ ہوئے ہیں. چاہے وہ نیب کے اندر کیسز ڈالنے کا ہو تو وہاں براڈ شیٹ آ جاتی ہیں، آپ لوگوں کو پیسے دیتے رہتے ہیں اور آج تک آپ نے کیا کھویا کیا پایا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو وہ کیا یہاں پہ جو 60 ملین کا وہ ہو گیا ہے اور جو ریئل اسٹیٹ کے اندر پیسہ کھایا پیا گیا اس وقت کوئی نہیں بولتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے فیصلے نگران حکومت کے نہ تو جو ہیں ذمہ داری کے اندر آتے ہیں، جس طرح کے جسٹس باقر نے کہا ہے کہ ہمارا ٹوٹل فوکس جو ہے وہ الیکشن کی ذمہ داری اور الیکشن کمیشن کو سپورٹ دینے کا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی جس طرح واضح طور پہ شہری رحمان کے ذریعے اور دیگر رہنماؤں کے ذریعے کلیئر کر چکی ہیں کہ جو انہوں نے ارلی الیکشن جو ہیں کے لیے 90 دن دینے کے لیے اس لیے کیا گیا تھا کہ حلقہ بندیوں کے لیے الیکشن کمیشن ایکسپیڈائٹ کر لے اور انہیں 60 دن کی بجائے 90 دن مل جائیں اور مین چیز جو ہے وہ الیکشن پہ فوکس ہونی چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جلد از جلد انتخابات کرا کر اور ایک منتخب پارلیمنٹ کے ذریعے مسائل حل ہوں، ورنہ اس طرح کے صدر البی بھی بیٹھے رہیں گے اور جو ہے وہ اسی طرح کی کنفیوژن رہے گی کہ قانون ہے یا نہیں ہے. اس لیے کہ جب وہاں پہ کسی کو حلف بھی اٹھوانا ہوتا ہے تو جب مرضی جو ہے صدر البی جو ہیں وہ بیمار ہو جاتے ہیں، وہ حلف نہیں اٹھانے آتے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ اتنی زیادہ کنفیوژن اور اتنے زیادہ جو ہے نا لگے لیکن یہ جو بات ہے کہ آپ جو ہے ایمان مزاری اور علی وزیر کو تو آپ نے اس وقت میں نے لکھا ہوا ہے یہ بات کہ دیکھیے بات یہ ہے، اس کی وجہ یہ بن رہی ہے کہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا کام ہے. آج بھی دیکھیے کہ ہمارے 6 شہید ہوئے ہیں نوجوان. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہمارے پر جو ہے خود کش حملے دوبارہ مسلط پے در پے شروع کر دیے گئے ہیں، جس کے اندر ہمارے جو ہیں ٹارگٹ بن رہے ہیں لوگ، ہماری مسلح افواج، ہمارے جو ہیں سیکیورٹی کے ادارے، ہمارے پولیس کے شہداء، ہمارے عوام الناس، تو اس وقت ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا فوکس پرامن انتخابات بھی ہیں اگر جو ہے ایماندارانہ اور منصفانہ انتخابات ہیں تو ان کا پرامن ہوئے بغیر وہ منصفانہ نہیں ہو سکتے. اگر آج بھی وہ حملہ کر کے 6 شہید کرتے ہیں اور ان کی ہم تدفین کر رہے ہیں اور وہاں پر علی وزیر اور ایمان مزاری، لیکن وہ جو آپ کو یاد ہوگا کسی زمانے میں بے نظیر صاحبہ نے کہا تھا کہ لاہور اور لاڑکانہ کے وزیر اعظم کا فرق ہوتا ہے، تو اس کیس میں علی وزیر صاحب کو بھیج دیا لیکن ایمان مزاری صاحبہ کو بیل کر دی، اس کی منظور کر لی. جی تو میں یہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس طرح، اور وہ علی وزیر کہ ڈومیسائل میٹر کرتا ہے اب بھی. جی وہ تو مطلب بار بار ان کی جو ہے جیل یاترا ہوتی رہتی ہے اور اگر ہاسپٹل بھی بھیج دیا جائے تو وہ باہر بیٹھے رہتے ہیں کہ ان کو کوئی سہولت نہیں ہے. میں آپ کے تبصرے سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ میری دانش کے اندر کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ جب ایک سہولت کاروں کو ملک کے اندر آپ جو ہے مین سٹریم میں ڈالنے کے لیے دہشت گردوں کو لا کے اور پاکستان کے اندر اثر نو دہشت گردی اور خود کش حملے اور جو ہے ہماری افواج اور سیکیورٹی اداروں پر فائرنگ کے واقعات شروع کر چکے ہیں، تو کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ وہاں کے لوکل اور مقامی جو پشتون ہیں ان کے ساتھ مل کے آپ دہشت گردی کے افریت سے جو ہے وہ لڑیں اور جو ہے اپنی پریورٹائز کریں اور جو وہاں مقامی تیسرا موضوع پروگرام میں شامل کرتے ہیں قریشی صاحب کیونکہ ٹائم بہت کم ہے، اور وہ موضوع ہے برکس کنٹریز. آپ بھی اپنے یوتھ ایج میں سرخے رہے ہیں، لیفٹ کے نعرے لگائے ہیں اور سامراج دشمن نعرے لگائے ہیں. اس وقت جو برکس کا جو اپنا وہ ہے فارمولیشن ہے وہ بھی سمجھا جا رہا ہے کہ دنیا کے اندر جو ایک ہیجمنی تھی، جو تسلط تھا ویسٹرن پاورز کا، اب یہ گلوبل ساؤتھ جس کو کہا جاتا ہے وہ ساؤتھ اٹھ رہا ہے. اور اس میں خاص طور پر یہ 5 ممالک جو کہ پہلے 2009 میں 4 ممالک ساتھ ہوئے تھے، برازیل، رشیا، انڈیا، چائنا، اور پھر 2011 کے اندر ساؤتھ افریقہ بھی اس کا حصہ بنا. ان اکانومیز کے بارے میں ایک برٹش اپنا اکانومسٹ تھے جم اونیل، اس نے 2001 کے اندر یہ ٹرم کوائن کیا تھا کہ یہ جو ایمرجنگ اکانومیز ہیں
یہ آگے چل کے بہت اپنا رول ادا کر سکتی ہیں. تو اس نے برکس کا ٹرم جو ہے وہ 2001 میں استعمال کیا تھا. آج ان کی کانفرنس جوہانسبرگ میں ہو رہی ہے اور اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ نریندر مودی صاحب بھی وہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں, جس کو کسی زمانے میں بچر آف گجرات کا جو ٹائٹل ملا تھا اور اس کو امریکہ نے ویزا دینے سے انکار کر دیا تھا, وہ آج کل امریکہ کے چہیتے ہیں. تو وہ وہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں. شی جن پنگ صاحب بھی پہنچے ہوئے ہیں, برازیل کے صدر بھی پہنچے ہوئے ہیں لاولا صاحب. لیکن اپنا جو ہے پیوٹن صاحب کو وہاں نہیں وہ پہنچے, کیونکہ پیوٹن صاحب کے خلاف ایک عالمی جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے ان کی طرف سے وارنٹ نکلا ہوا ہے یوکرین وار کے کرائمز کا, جو اس پہ الزام ہے اس بنیاد پر. اور ساؤتھ افریقہ جس طرح کے اپنا اس چارٹر کا سگنیٹری ہے تو اس کے اوپر بائنڈنگ تھا کہ وہ اگر پیوٹن وہاں اس کی زمین پہ لینڈ کرے تو اس کو گرفتار کرے. تو اپنے ایک الائی کو اس اپنا ایک صورتحال سے بچانے کے لیے پیوٹن صاحب نہیں آئے. سرگئی لاروف جو ان کے وزیر خارجہ ہیں وہ وہاں پہ پہنچے ہیں. لیکن برکس کی جو ایجنڈا ہے اس وقت, برکس کی ایجنڈا کے اندر دو بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں. ایک تو برکس کی ایکسپینشن کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور 40 سے زیادہ ممالک نے اس میں اپنا انٹرسٹ شو کیا ہے کہ وہ برکس کا حصہ بننا چاہتے ہیں. اور اس میں جو ہے سعودی عرب, یو اے ای اور قطر, ایران سمیت جو آئل پروڈیوسنگ کنٹریز ہیں وہ یعنی 40 کے قریب اگر یہ ممالک اس کا حصہ بن گئے تو سمجھیں کہ یہ کتنا بڑا اپنا ایک بلاک بن جائے گا. اور اس حوالے سے اور اس کے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری ایجنڈا ہے وہ اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے, وہ ہے کہ یہ جو ڈالر کی ڈومیننس ہے انٹرنیشنل جو اپنا فائنینشیل سسٹم ہے کہ ساری دنیا کے اندر ٹریڈ جو ہوتا ہے, ٹریڈنگ جو کرنسی ہے وہ ساری دنیا کی ڈالر ہے. تو کافی عرصے سے برکس کنٹریز اس پہ کام کر رہے ہیں کہ وہ جو کرنسی ہے وہ یا تو مقامی کرنسیز کے اندر وہ کیا جائے یا ڈالر کی جگہ پہ کوئی نئی کرنسی لائی جائے. اور اس کو جو ہے وہ ٹرم کہا جا رہا ہے کہ ڈی ڈالرائزیشن کی طرف ہم بڑھیں. اب ڈی ڈالرائزیشن کا عمل ایک طرح سے شروع ہو چکا ہے, کیونکہ روس کے ساتھ جو اپنا ہندوستان ٹریڈ کرتا ہے وہ اس کو روپی میں دیتا ہے. پچھلی دفعہ آپ کو یاد ہوگا کہ گوا کے اندر جب بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی وہاں پہ تھے تو شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی جو اجلاس تھا تو وہاں پہ سرگئی لاروف نے جو وہاں پہ پریس کانفرنس کی تھی تو اس نے کہا تھا وہاں پہ ہندوستان کے صحافیوں کو کہ ہمارے پاس بہت بڑا ہیوج جو ہے کوانٹم آف انڈین روپیز پڑا ہوا ہے, کیونکہ ہندوستان ان کو جو ان سے چیزیں خرید کرتا ہے تو ان کو روپی میں پے کرتا ہے. اب یہ ان لوگوں نے یو اے ای کے ساتھ بھی ہندوستان نے یہ کیا ہے کہ وہ کر رہے ہیں. تو اس طرح ایک لوکل کرنسیز کا تو معاملہ چل پڑا ہے, لیکن برکس چاہتے ہیں اس ملک کے اندر جو باقی کنٹریز ہیں برکس کے اندر وہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک کوئی اپنا اس پہ اتفاق کریں کہ وہ ورچوئل ہو یا فزیکل کرنسی ہو, اس پہ اتفاق کریں یا اس کو گولڈ کی کوئی سپورٹ کے ساتھ وہ کریں, کوئی نئی کرنسی جس طرح یورو لائے تھے یورپین کنٹریز نے ایک ایکسپیرینس یورو لانے کا کیا تھا, تاکہ وہ جو ہم آپس میں ٹریڈ کریں تو وہ ڈالر لازمی نہ ہو, ڈالر کے سوا ہم کریں. تو یہ برکس کنٹریز کی جو سمٹ ہے وہ 3 دن چلے گی. آج اس کا پہلا دن ہے تو انٹروڈکٹری ہم ریمارکس دے رہے ہیں. آپ سے بھی 2 منٹ کا میں چاہوں گا آپ اس میں کچھ کہیں, کیونکہ آنے والے دنوں میں ان کے جو فیصلے ہوں گے, جو ڈسکشن ہوں گے, پھر ان کا جو ڈکلیریشن آئے گا تو وہ بھی ہم اپنے ناظرین سے شیئر کریں گے. اب آپ کی طرف آتا ہوں تاکہ آپ اپنے کنکلوڈنگ ریمارکس دے دیں برکس سمٹ کے اوپر اور یہ جو دنیا کا تبدیل ہوتا ہوا منظرنامہ ہے. فیاض صاحب, آپ نے جو یہ برکس کا جو اپڈیٹ دیا ہے اور اس کا پورا پس منظر بتایا یہ بڑا اہم ہے, اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے ویور کو پوری معلومات دی ہیں کہ عالمی سطح کے اوپر جو سرمایہ دارانہ نظام اور ویسٹ کی جو ہیجمنی اور مینوپلی تھی اس کے بارے میں دیگر قوتیں چائنا, رشیا اور دیگر بلاک مل کر اور جو ڈالر سے تنگ آئے ہوئے اور ایک استحصالی نظام کے خلاف جو رد عمل ہے اور کارپوریشن کے کلچر اور دیگر چیزوں سے, تو اس کے اوپر اقتصادی ایک پیش رفت ہو رہی ہے. ہم پروگرام بہت سارے کر چکے ہیں روڈ اینڈ بیلٹ پہ, برکس پہ, اور ہمارے جو انگیجمنٹ ہم نے دیکھی کہ چائنا نے مڈل ایسٹ کو کیسے کیا, تنازع ختم کر کے انہیں کلوز لائے, انگیج کیا,
ایران اور سعودی عرب کو کلوز کیا، مڈل ایسٹ کے سارے ملکوں کے، یمن کی لڑائی ختم کرائی. اب آپ نے یہ جو بتایا ہے 5 ممالک کا، برازیل، انڈیا، اور وہاں پہ اب مشرف جو ہے گجرات بھی پہنچے ہوئے ہیں، اور رشین جو ہیں وہ ورچولی اس میں آئیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں، پاکستان موقع گنوا رہا ہے کہ یہ جو اتنے بڑی بڑی تبدیلیاں ہو رہی ہیں، ڈی ڈالرائزیشن سمیت، اور مقامی کرنسی میں بزنس کرنا، ہمارے پڑوس میں ایران ہے، ہمارے پڑوس میں چائنا ہے، اور تو یہ سارے میں ہمیں ایک ایسا پولیٹیکل ماحول بنانا پڑے گا جو بالکل صاف ستھرا ہو، جس میں بین الاقوامی قوتیں کمفرٹیبل فیل کریں. اگرچہ چائنا کا ویژن بہت زیادہ ہے، قریشی صاحب، وہ ملٹری سے انگیج بھی کرتے ہیں، لیکن میں سمجھتا کہا ہوں جا رہا ہے کہ اینڈنگ کی طرف جائیں. آنے والے دنوں میں اس پہ مزید بات کریں گے. کل اور پرسوں کانفرنس چلے گی اور پھر اس کا ڈکلیریشن بھی آئے گا، تو مزید بات کریں گے. آپ کی بڑی مہربانی. ناظرین، پروگرام جو وقت پورا ہوتے تو پہلے میزبان فیاض نشید آزاد سے دیں گے.